बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे लिहाज से। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद तैमूर आमिर। नाज़रीन, कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ साहब की जानिब से एक अहम तरीन बयान सामने आया है और उनका कहना है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को नजरअंदाज करता रहा तो पाकिस्तान के पास भी दूसरे ऑप्शन मौजूद है। याद रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से पहले कुछ अरसा पहले भी एक वाज़ेह पैगाम अमेरिका को दिया गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान अमेरिका का सिर्फ अमन में साथी है, ना कि किसी तनाज़ा में। नाज़रीन, इसके अलावा शामिल करेंगे चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिफ सलीम बाजवा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने खालिद मंसूर को मावने खसूसी बराए सीपेक अफेज तैनात कर दिया है। इसको भी अपनी डिस्कशन में शामिल करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, तवानाई से जुड़े कुछ मसाइल जो कि पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है। मुल्क में पेट्रोल का जो जखीरा है वो तशवीशनाक हद तक कम हो गया है और ज़राए का यह भी कहना है कि जो पेट्रोल की फरामी है उस पर भी मुश्किलात आगे जाकर हो सकती हैं। नाज़रीन, इन सब खबरों को हम आज के सेगमेंट में शामिल करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं उनीब वसीम। अस्सलाम वालेकुम उनीब। जी वालेकुम अस्सलाम तैमूर, आपको भी और हमारे देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उनीब, कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ साहब की जानिब से ये बयान, और हमने पहले भी देखा कि वज़ीर आज़म साहब की जानिब से जो वाज़ेह पैगाम अमेरिका को दिया गया, आप इन सब स्टेटमेंट्स को कैसे देख रहे हैं? जी तैमूर, बहुत अहम बयान। मोईद यूसुफ साहब कौमी सलामती मुशीर, जिन्हें आपसे कुछ अर्सा पहले तैनात किया गया है जी, और इनका कलमदान बढ़ाया गया है, इनकी तरफ से एक बहुत अहम स्टेटमेंट आई है, खास उस वक्त जब ग्लोबल चेस बोर्ड पे, आलमी चेस की टेबल पे बहुत सी चालें चली जा रही हैं। सही, ये स्टेटमेंट बहुत अहम है। इसकी मंजरकशी करते चलें। आपने जिस तरह फरमाया कि एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान साहब का एक स्टेटस था कि हम बेसिस नहीं देने जा रहे अमेरिका को, बावजूद इसके कि डायरेक्टर CIA भी पाकिस्तान में मौजूद रहे और उनकी कोशिशें रही सही कि वो किसी तरह पाकिस्तान से बेसिस का मुतालबा कर सके, मगर पाकिस्तान का ये स्टांस था कि अब हम जरा मुख्तलिफ लाइन लेंगे और बेसिस नहीं देंगे। तो आपने दो बयानात को देखें तो काफी खुलकर बयान सामने आया, इनमें लिंक है और सबसे बड़ा लिंक ये है कि पाकिस्तान दुनिया की अहम तरीन बड़ी ताकत की आंखों में आंखें डाल के ये बात कह रहा है कि आप अपनी डिक्टेशंस अपने पास रखें। सही। फाइनेंशियल टाइम्स, बरतानिया का मारूफ अखबार फाइनेंशियल टाइम्स, उसे इंटरव्यू दिया मोईद यूसुफ साहब ने यहाँ इस्लामाबाद में, और उसका जो लुब्बे लुबाब है वो यही है। आपको याद होगा आपसे चंद दिन पहले एक चहमगोइयां चल रही थी यहाँ इस्लामाबाद में जी, कि जो बाइडन को तकरीबन 5-6 माह का अरसा हो गया है सदारत का कलमदान संभाले हुए जी, लेकिन वजीर आज़म इमरान खान साहब से टेलीफोनिक राब्ता अब तक नहीं हो सका। सही। तो इस पे बहुत कंसर्न है, खास तौर पे उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान अपना रोल प्ले करता रहा है और अब भी कर रहा है। बिल्कुल, बावजूद इसके कि हमारे फेवरेट्स कोई नहीं है उस पूरे मंजरनामे में, लेकिन पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है। तो मोईद यूसुफ साहब की तरफ से बड़े खूबसूरती से बात फाइनेंशियल टाइम्स के उस इंटरव्यू में की गई है तैमूर जी, कि बाइडन का अब तक वजीर आज़म इमरान खान साहब से टेलीफोनिक राब्ता क्यों नहीं हुआ, बावजूद इसके कि कोशिशें भी सिफारती लेवल पे होती रही हैं जी। एक और बात जो मोईद यूसुफ साहब ने की है वो ये है तैमूर कि हम अमेरिका की तरफ से आने वाले इन जेस्चर्स को, इन आमाल को, इस पूरी हिकमत अमली को बड़ा केयरफुली एनालाइज कर रहे हैं। हम यानी रियासत पाकिस्तान अंडर द लीडरशिप ऑफ वजीर आज़म इमरान खान, हम इन चीजों को बड़ी मेटिकुलसली, बड़ी बारीक बीनी से देख रहे हैं। और जो सबसे अहम बात इस पूरे बयान की वो ये कि आप ये ना सोचें कि हमारे पास दीगर ऑप्शंस नहीं हैं। हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन है। इस पे उन्होंने रोशनी नहीं डाली, बावजूद इसके कि उस सहाफी ने सवाल भी किया बारहा कि कौन से अदर ऑप्शंस हैं आपके पास, कौन से दीगर ऑप्शंस हैं। लेकिन मोईद यूसुफ साहब जाहिर है उनका एक एक्सपोजर है, काबिलियत रखते हैं, एक स्टेटस रखते हैं जी, उन्होंने इस बात पे रोशनी नहीं डाली कि कौन से ऑप्शंस हैं। याद रहे कि कौमी सलामती मुशीर पाकिस्तान मोईद यूसुफ साहब की पिछले हफ्ते मुलाकात हुई है कौमी सलामती मुशीर अमेरिका जेक सुलिवान से वाशिंगटन DC में। सही। वहां भी बहुत सी चीजें आई हैं, इतना कुछ उससे निकल नहीं सका उस मीटिंग से, लेकिन जी, ये भी उसके बैकड्रॉप में ही चीज चल रही है। तो मोईद यूसुफ साहब ने जो बात की कि हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं, लेकिन उनका उन्होंने तज़किरा नहीं किया, तो हम ये शर्फ हासिल करते हैं कि हम उन ऑप्शंस का तज़किरा कर देते हैं।
دو بڑی طاقتیں جو کہ اس خطے میں جس میں پاکستان بھی واقع ہے یعنی مشرق کا خطہ, صحیح, دو بڑی طاقتیں یہاں واقع ہیں. ایک کا نام ہے چین اور دوسری کا نام ہے روس. ہم بہت ایگرلی اس ساری چیز کو کور کرتے رہے جب سے ہماری یہ نشستیں شروع ہوئی ہیں. اپنے پچھلے چینل پہ بھی اور اس چینل پہ بھی اس تمام چیز کو دیکھتے رہے, بڑا کلوزلی دیکھتے رہے. جی, پاکستان کے تعلقات چین اور رشیا سے پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں. بالکل, چین ہمارا برادر ملک, روس ہمارا برادر ملک, اور میرا خیال ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اس تعلق کو ایکسپلوئٹ کیا جائے. یہاں جب میں بات کر رہا ہوں ایکسپلوئٹیشن کی تو میری اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک پلڑے میں اس طرح چلے جائیں کہ دوسرا پلڑا ناراض ہو جائے, خفا ہو جائے. نہیں, اس سے میری مراد یہ نہیں ہے. آپ نے ایک آئیڈیل بیلنس قائم کرنا ہے صفاتی لیول پہ, جو کہ ایک کے حق میں بھی بہت زیادہ نہ ہو اور دوسرے کے خلاف بھی بہت زیادہ نہ ہو. صحیح. تو پاکستان آنے والے دنوں میں اپنی فورن پالیسی پیراڈائم میں بہت اہم شفٹ لانے جا رہا ہے اطلاعات کے مطابق, اور یہ بیان میرے نزدیک اس پوری ری شیپنگ پالیسی کے اس کا ایک پیش خیمہ ہے. جی, تو بہت امپورٹنٹ چیز. اس کے علاوہ ملکی لیول پہ تیمور اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کا تذکرہ آپ نے کیا. چین کا ہم نے تذکرہ کیا, تو چین کے پاکستان میں سٹیکس ایک پروجیکٹ اس سے خاص طور پہ جوڑا جاتا ہے. ویسے تو چین ہمارا برادر ملک ہے اور ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑا رہے, لیکن ایک چیز ہے جسے ہم پاک چین اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کے نام سے جانتے ہیں, اور سی پیک چین کا سب سے بڑا سٹیک ہے پاکستان میں. سی پیک کے متعلق بات مجھے نہیں پتا کرنی چاہیے لیکن یا نہیں, لیکن کچھ عرصہ پہلے تک سی پیک پہ بڑی حد تک کام رکا ہوا تھا, اور یہ عمران خان صاحب کے دور کی ہی میں بات کر رہا ہوں, زیادہ پیچھے نہیں جا رہا. اس کی وجوہات کیا تھیں؟ اس کی وجوہات میں ایک بنیادی وجہ یہ تھی تیمور کہ وفاقی کابینہ میں عمران خان صاحب کے ارد گرد ایسے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جن کا جھکاؤ ذرا مغرب کی طرف زیادہ ہے. ملک کا نام میں نہیں لے رہا, ہمارے ناظرین سمجھدار ہیں, سمجھیں گے, لیکن کچھ شخصیات ہیں جن کا جھکاؤ مغرب کی طرف زیادہ ہے, اور یہ چیز چین نے اعلیٰ ترین لیول پہ فیل بھی کی اور ہماری ریاست کو کنوے بھی کی. ایسا بھی ہوا کہ ایک اعلیٰ ترین لیول کی میٹنگ میں ایک شخصیت جو کہ پرو امریکہ تصور ہوتی ہے, اچھا, چین نے اپنا اعتراض اٹھایا, احتجاج کیا کہ اگر وہ شخصیت اس میٹنگ میں, اس اعلیٰ ترین میٹنگ میں بیٹھے گی تو چینی شخصیات اس میٹنگ میں شریک نہیں ہوں گی. تو یہ بہت بڑی وجہ تھی جو کہ سی پیک پہ کام بڑے عرصے رکا رہا, لیکن اس کی ذمہ داری عاصم سلیم باجوہ صاحب پہ قطعاً میں نہیں ڈالا. عاصم سلیم باجوہ صاحب جس طرح اس کو لے کے چلتے رہے ہیں, جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ صاحب ان پورے معاملات کو بہت سرد مہری کے باوجود اور بہت تلخیوں کے باوجود جو کہ کابینہ میں ہونے والے چند شخصیات کی وجہ سے جنم لی, بہت اچھے سے لے کے چلتے رہے ہیں. بڑا ڈائنامکلی پرفارم کرتے ہیں, بڑا ایکٹیو رہے, بڑے لگن سے چیزوں کو لے کے چلتے رہے. مگر یہ جو چند دن اب سے 48 گھنٹے پہلے واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کیا ہے. پہلے بھی وہ کر چکے ہیں, معاون خصوصی کے درجے سے استعفیٰ دیا تھا, لیکن وزیر اعظم صاحب نے اسے قبول نہیں کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ اپنی سروسز جاری رکھیں. صحیح. اب کی بار یہ ہوا ہے کہ استعفیٰ ایکسیپٹ ہوا ہے, اور سی پیک اتھارٹی جس کے ٹیئر اس طرح بنے ہوتے ہیں کہ ایک چیئرمین ہے, ایک چیف ایگزیکٹو ہے, 2 ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہیں اور 6 ممبران ہیں. اس میں چیئرمین کی تعیناتی نئی کی گئی ہے, اور جو قلمدان انہیں دیا گیا ہے وہ ہے معاون خصوصی برائے سی پیک افیئرز. آپ نے جس شخصیت کا نام لیا خالد منصور, وہ شخصیت ہم اسکرین پہ تصویر چلا رہے ہیں. ہاں جی, ذرا ان کو ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگلے 1-2 منٹ میں کہ یہ شخصیت کون ہے. بہت سے لوگ شاید اس نام سے واقف نہ ہوں, لیکن یہ پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر کا ایک بہت بڑا نام ہے. صحیح. اچھے ہیں برے ہیں اس میں فی الحال نہیں پڑھا, لیکن ان کی ذرا تعریف کرنا یہاں ضروری ہے. بیسیکلی کیمیکل انجینئر ہیں اور اعلیٰ ترین درجوں پہ چند بہترین کمپنیز کے کام کرتے رہے ہیں. ہپکو بڑی مشہور کمپنی ہے پاکستان کی, اس کے چیف ایگزیکٹو رہے ہیں. پھر لاریب انرجی لمیٹڈ جو کہ اسی کی سبسیڈری کمپنی ہے, اس کے بھی چیف ایگزیکٹو رہے ہیں. جی. اینگرو گروپ جو کہ پاکستان کی بہت بڑی پہچان ہے مڈل ایسٹ میں اور آس پاس دیگر خطوں میں, اس میں اہم ترین پوسٹ پہ کام کرتے رہے ہیں. تو لبے لباب یہی کہ ایک بڑا کارپوریٹ ایکسپیرینس ہے ان کے پاس تیمور. اور جس وجہ سے انہیں یہ قلمدان دیا گیا ہے وہ وجہ یہ ہے تیمور کہ جو چینی کمپنیاں پاکستان میں سی پیک کے پروجیکٹ پہ کام کرتی رہی ہیں, ان کے ساتھ ڈائریکٹلی انگیج رہے ہیں, ان کے ساتھ 1-to-1 کورسپونڈنس رہی ہے جناب خالد منصور صاحب کی.
ٹھیک ہے. سی پیک کے چند بڑے پروجیکٹس جو بڑے پروجیکٹ سی پیک کے حدود میں شامل کیے جاتے ہیں, اس پوری امبریلا میں فال کرتے ہیں, ان کو براہ راست دیکھنے کا اتفاق انہیں ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہیں قلمدان دیا گیا ہے. اچھا ہے کہ ایک ٹرینڈ سیٹ کیا گیا. آپ کے نزدیک کیا یہ ڈیزرو کرتے ہیں پوزیشن؟ ڈیزرو کرتے ہیں, میرا خیال ہے کرتے ہیں. اور آگے لے کر چلیں گے, آگے لے کے چلتے ہیں تو یہ تو ذرا قبل از وقت ہوگا. نظر ہماری ان پہ پوری ہوگی, دیکھتے ہیں کہ کس طرح کیا اس طرح لے کے چل سکتے ہیں جس طرح مشکل حالات میں عاصم سلیم باجوہ صاحب لے کے چلتے رہے. لیکن عاصم سلیم باجوہ کی جو پوزیشن تھی وہ کافی کنٹروورشل رہی ہے. کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی ان کو عہدے سے مستعفی ہونا پڑا, یا ایک پریشر تھا ان پہ پریشر رہا ہے جی, اپوزیشن کی طرف سے بہت پریشر ہے. جب یہ سی پیک اتھارٹی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بنائی ہے الیکشن جیتنے کے بعد, صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس کا نفاذ کیا گیا تھا اکتوبر 2019 میں, اگر میں غلط نہیں ہوں. صحیح. اس پہ اپوزیشن کی طرف سے اعتراض آیا تھا کہ آپ ایک ریٹائرڈ فوجی افسر کو کیوں اس پوسٹ پہ لا رہے ہیں. اور پھر آپ کو یاد ہوگا ایک سکینڈل بنا تھا جسے پاپا جانز کے نام سے منسوخ کیا گیا تھا. تو آن اے لائٹر نوٹ, حقیقت اس بات میں مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں, تو باجوہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کہیں اس استعفے کے پیچھے بھی پاپا جانز تو نہیں ہے. تو اس کا جواب وہ دیں گے. پاپا جانز آپ نے کھایا ویسے تیمور؟ نہیں, چلیں انشاءاللہ کھائیں گے, آنے والے دنوں میں ٹرائی کرتے ہیں. ادھر ہے میرا خیال ہے اسلام آباد میں کوئی برانچ ہے ہمارے آس پاس ہی. خیر بہرحال پاور سیکٹر سے جڑے کچھ مسائل ہیں تیمور جو کہ پاکستان میں سنگینی اختیار کرتے جا رہے ہیں, اور یہ بہت سخت خبر ہے. صحیح. میری دعا ہے کہ خان صاحب کے علم میں یہ چیز ہو. مجھے نہیں معلوم علم میں ہے یا نہیں, لیکن جو ہمارے پیٹرولیم ذخائر ہیں ان میں ایک بدترین کمی پچھلے چند دنوں میں محسوس کی گئی ہے. اب اس سے ڈسکس کرنے کی وجہ یہاں یہ ہے تیمور کہ دو اہم ترین وزارتیں جو کہ وزیر اعظم صاحب کے قریب کے لوگ, اچھے لوگوں کے نیچے سرو کر رہی ہیں, ایک منسٹری آف انرجی یعنی وزارت توانائی, اور دوسری منسٹری آف میری ٹائم افیئرز یعنی وزارت برائے بحری امور. صحیح. ایک کو ہیڈ کریں حماد اظہر صاحب اور ایک کو ہیڈ کریں علی زیدی. دونوں اچھی شخصیات ہیں اور پی ٹی آئی کے بڑے ہارڈ کور ورکرز ہیں. صحیح. ان کی ناک کے نیچے انہیں بتاتا چلوں کہ ان کی دو وزارتیں آپس میں ایک دستوں گریبان ہونے والی ہیں. ایک ڈیوائیڈ ہے, ایک تلخی ہے جو کہ دونوں وزارتوں میں ہماری اطلاع کے مطابق اس وقت موجود ہے, اور یہ وجہ ہے کہ اس وقت ملک میں پیٹرولیم کے ذخائر گرنے کا ایک واقعہ پیش آ رہا ہے. ایک آپ کے سامنے اسٹارٹ رکھتا چلوں آپ کی اجازت سے تیمور. جی بالکل. وہ یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق ہم نے چیک کیا پیٹرولیم ڈویژن سے, تو کچھ ہمیں چیزیں پتہ چلی. وہ یہ تھی کہ اب سے 3 روز پہلے یعنی 2 اگست کو جی جو ہماری ایوریج کھپت ہے, جو اوسط کھپت ہے, جو ایوریج کنزمپشن ہے پورے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی, جی ان کے ذخائر 2 تاریخ کو صرف اتنے رہ گئے تھے کہ صرف 8 دن تک وہ چل سکیں, یعنی 10 اگست تک وہ چل سکے. اب مجھے نہیں پتا میک شفٹ ارینجمنٹ کے طور پہ وزارت توانائی یا وزارت بحری امور کیا کر رہی ہے. یقیناً کوئی پلان ہوگا. میری گزارش ہے کہ ہم سے شیئر کریں, میڈیا سے شیئر کریں, ہمارے سامنے لے کے آئے چیز, تاکہ تو وزیر اعظم صاحب کو باور کرنے کی ضرورت ہے. بالکل وزیر اعظم صاحب کے علم میں ہونی چاہیے یہ چیز. کل وزیر اعظم صاحب نے ایک خطاب کیا ایک تقریب سے تیمور, یہ میں لازمی یہاں شیئر کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. جی. اور وزیر اعظم صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ ایک بیان دیا ہے. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کا مجھے علم نہیں تھا, اچھا اسی طرح سیاست میں آیا. بات غلط نہیں ہے خان صاحب کی, یہ میں انڈورس کرتا ہوں کہ جب الیکشن 2018 کی فضا بنی ہوئی تھی تو وزیر اعظم صاحب اپنے قریبی رفیق کو, جس کا تعلق میڈیا سے ہی ہے اور اسے میں کوٹ کرتا چلوں, وہ شخصیت جو میڈیا سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ فرماتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب سے الیکشن سے پہلے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے ایک چیز شیئر کی, اور وہ یہ تھی کہ مجھے کچھ لوگوں کو, جنہیں ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں, مجھے کچھ لوگوں کو بالمجبوری اپنی ٹیم میں شامل کرنا پڑ رہا ہے. میں نہیں چاہتا کہ انہیں اپنی ٹیم میں شامل کروں, لیکن مجھ پہ پریشر ہے. اب مجھے نہیں پتا خان صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے, لیکن آپ کو پتا ہے پاکستان میں جب چیزیں ہونا ہوتی ہیں تو چیزیں ہو جاتی ہیں. وزیر اعظم صاحب کا یہ بیان کہ پاکستان کی سیاست کا علم نہیں تھا, یہ بنیادی طور پہ اس قابلیت کے فقدان کو شو کر رہا ہے جو کہ اس سسٹم میں ہے. صحیح. وزیر اعظم صاحب پہلے تو اس بات کا اقرار نہیں کرتے تھے, لیکن اس ناچیز نے آج سے 2 سال پہلے ویب سائٹ پہ ایک آرٹیکل لکھا تھا اس ناچیز نے, اور ہم سائٹ پہ اس کا لنک شیئر کر رہے ہیں.
کہ پی ایم عمران خان دا پولیٹیکل مسفٹ، اسکرین پہ ہم دکھا رہے ہیں، یہ وہ آرٹیکل تھا جس میں نے کم و بیش یہ بات کی تھی کہ خان صاحب کو ریئلائز ہوگا کہ وہ اس سسٹم کے لیے نہیں بنے. صحیح. انڈائریکٹلی خان صاحب نے کل وہ بات اس تقریب میں پہنچا دی ہے، تو اقرار کیا ہے اس بات کا جو کہ اس ناچیز نے آج سے 2 سال پہلے کی. ٹھیک ہے. میں بیان کر چکا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ چند چیزیں وزیر اعظم صاحب نہیں کر سکتے، وہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ سسٹم پورا ہی نہیں کرتا. جی تیمور. ٹھیک ہے ناظرین، پیٹرول کا ذخائر تو تشدید حد تک کم ہو گیا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اس پر جلد سے جلد ایکشن لیا جائے. اب وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام میرے لحاظ سے. ویلکم بیک ناظرین. اس سیگمنٹ میں شامل کریں گے روس اور چین، 2 طاقتور قوتیں، جس طرح سے انہوں نے امریکہ کے انخلاء کے بعد اس خطے میں اپنی جگہ بنانے کی وہ کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں. اسی طرح وہ مشرق وسطیٰ میں کیا ان کا انفلوئنس ہوگا، اور جو ان کی اپروچ ہے ٹورڈز پیلسٹائن اینڈ اسرائیل پیس، اس کو جو کنفلکٹ ہے اس کو ختم کرنے میں ان کا جو سٹیپ ہے، کیا اس پر یہ پورا اتر پائیں گے یا نہیں. ناظرین اسی کے ساتھ ہم شامل کریں گے افغانستان کے ایشو کو، جو اس میں اب تک کیا پیش رفت رہی ہے. سابق صدر حامد کرزئی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ طالبان جو ہے ہم ان کو ہرائیں گے اور ان کو ہر حال میں ہارنا پڑے گا اگر اس کی کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہ ہو پائے اس ایشو کی. ناظرین اسی کے ساتھ ایک شخصیت کا ہم ذکر کریں گے جو کہ ہمارے تجزیہ کار انیب وسیم اس پر روشنی ڈالیں گے. وہ افغانستان کی سیاست میں کافی جو ہے وہ ان کا جو نام ہے وہ کافی بھی دکھائی دے رہا ہے، افغانستان کی سیاست میں رونما ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ طالبان نہ کبھی بدلے ہیں اور نہ ہی کبھی اگلے آنے والے وقتوں میں بدلیں گے. بڑھتے اپنے اینالسٹ انیب وسیم کی جانب. انیب، 2 طاقتور قوتیں روس اور چین، ان کا کیا مڈل ایسٹ پہ انفلوئنس ہو سکتا ہے؟ جی تیمور، مشرق وسطیٰ موجودہ دنیا میں حالیہ واقعات کے تناظر میں ایک اہم ترین خطہ تصور ہوتا ہے. صحیح. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی قوتیں یہاں سے اپنے سٹیکس وابستہ کرتی ہیں. صحیح. آپ کو یاد ہوگا تیمور کہ مئی 2021 کے آخری چند ایام میں ایک بدترین خونریزی اسرائیلی ڈیفنس فورسز اور حماس کے بیچ یہاں غزہ کے علاقے میں ہوئی تھی، اور بدترین خونریزی جس میں جانیں بھی گئیں، مال کا نقصان بھی ہوا، وہ یہاں ہوئی. اس سے سبھی واقف تھے. صحیح. شروع یروشلم کے شمال سے ہوئی تھی، شیخ جرح کے علاقے سے، لیکن یہ آگ پھیلی غزہ میں تو اس کے اثرات پوری دنیا نے محسوس کیے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا تھریٹ لیول ہائی پہ تھی اور کسی بھی وقت کوئی بڑی جنگ چھڑ سکتی تھی. ایسے میں ایک مملکت نے کردار ادا کیا تھا، اور وہ گو کہ آپ کو چھوٹی سی مملکت نظر آتی ہو، شمالی افریقہ کا ایک ملک مصر کی میں بات کر رہا ہوں. جنرل سیسی جس کے حاکم ہیں جنرل عبد الفتاح السیسی، اس نے کاوش سر انجام دی اور دنیا کی نظر میں اچھا اپنا امیج بنانے کے لیے اس نے وہاں ایک ڈیل بروکر کی اور سیز فائر انجام دیا. بظاہر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ مصر اس سیز فائر کے پیچھے تھا، لیکن مصر کے پیچھے بھی کوئی تھا، اور اس کوئی کا نام روس ہے. یہ چیز ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں تیمور اپنی پچھلی نشستوں میں جب یہ واقعات رونما ہو رہے تھے کہ روس ان سب چیزوں کے پیچھے ہے، گو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. وجہ اس کی کیا ہے تیمور؟ وجہ یہی ہے کہ روس کے اس خطے میں سٹیکس وابستہ ہیں، روس کے اس خطے میں مفادات جڑے ہوئے ہیں، روس کے انٹرسٹ براہ راست اس خطے سے وابستگی رکھتے ہیں. صحیح. ایک اور ملک، مشرق کا ہی ایک ملک جسے چین کے نام سے دنیا جانتی ہے، اس کے بھی مفادات بالکل روس کی طرح یہاں سے وابستہ ہیں. اور نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ نارتھ افریقہ، شمالی افریقہ کے علاقوں میں بھی چین کی بڑی پریزنس ہے، بڑی انویسٹمنٹس ہیں، اور وہ آنے والے دور میں جب جیو پولیٹیکلی، جیو اکنامکلی اور سپیس کے اعتبار سے دنیا چینج ہونے جا رہی ہے، تو اس خطے کا ایک بڑا اہم رول ہے جو کہ دونوں بڑی قوتیں دیکھ رہی ہیں. صحیح.
اگر مشرق وسطیٰ کی ایک مثال میں دینا چاہوں تو آپ کو یاد ہوگا بشار الاسد جن کے خلاف امریکی ایک بڑی لابی تھی اور انہیں ڈس انگیج کرنے کی کوشش میں تھی. بشار الاسد کو بچانے والی جو قوت ہے وہ روس کے صدر ولاڈیمیر پیوٹن ہے, اور اب بھی اتنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں اس خطے میں ولاڈیمیر پیوٹن جو کہ روس کے صدر ہیں, اتنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں کہ اب بھی بشار الاسد شام کا الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں. صحیح. تو بظاہر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح روس انوالو نہیں ہوگا چیزوں میں, لیکن روس کی ایک پریزنس ہے اور وہ اسے بار بار اسے ٹائم اینڈ اگین وہ فیل کرواتا ہے. خیر, ان دو ممالک کا جن کا میں نے نام لیا روس اور چین, ان کے مابین ایک بہت اہم بیٹھک ہوئی ہے. ان کے اعلیٰ حکام بیٹھے ہیں اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ اسرائیل فلسطین یہ ایک پاسبل فلیش پوائنٹ ہے آنے والے دنوں میں جس طرح حالات شیپ ہو رہے ہیں, خاص طور پہ نفتالی بینٹ کے آنے کے بعد, اسرائیلی جو وزیر اعظم ہے ان کے آنے کے بعد حالات کچھ اچھے نہیں معلوم ہونے جا رہے. تو دونوں پارٹیاں بیٹھی ہیں اور کوشش کر رہی ہیں کہ امن کے لیے, بظاہر تو امن آپ کو کوشش لگ رہی ہے لیکن اصل میں ان کے مفادات وابستہ ہیں اس خطے سے, اور امن کو دھچکا لگنا ان کے مفادات کو دھچکا لگنے کے مساوی ہے. انہیں یہ جو دو بڑی قوتیں ہیں روس اور چائنا, ان کی جو اپروچ ہے ٹورڈز جو اسرائیل اور فلسطین کانفلکٹ ہے اس کو حل کرنے میں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ سٹیپ ہے اسرائیل کی جانب سے یہ اس کو سراہا جائے گا, اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کا اس پر کیا رسپانس ہوگا؟ تیمور, اسرائیل تو بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. میری معلومات کے مطابق جتنے اخبارات اور ان کی میڈیا کا دیکھنے کا اتفاق ہوا, اسرائیل بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. امریکہ کو اس چیز سے باہر رکھا گیا. جو آپ کا سوال ہے, امریکہ اس پورے لوپ کا حصہ نہیں ہے. اسے براہ راست روس اور چین آپس میں مشترکہ طور پہ لے کے چل, لیکن بیک چینلز پہ اسرائیل کو فنڈ تو obviously بالکل پش پناہ ہی رہی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ذرا زیادہ ہی رہی ہے. لیکن اینتھنی بلنکن کی جو پالیسی ہے مڈل ایسٹ پہ, اس میں آپ کو نظر آتا ہے وہ خاصے فلیکسیبل ہیں ٹورڈ اسرائیل اینڈ ٹورڈ فلسطینی اتھارٹی بوتھ. ٹھیک ہے, تو اسرائیل انٹرسٹڈ نہیں ہے, امریکہ فی الحال اس لوپ سے باہر ہے. اگر ان کی کوئی جگہ بنی تو اسے ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جو چیز ڈسکس ہوئی ہے چین اور روس کے اعلیٰ حکام کے بیچ, ان میں سے ایک ایران ہے. خاص طور پہ اس وقت جب صدر رئیسی صدارت کا حلف اٹھا رہے ہیں آج ابراہیم رئیسی, اس کے علاوہ خلیج عمان ڈسکس ہوا ہے. بہت اہم خطہ, بہت اہم خطہ اس پورے علاقے کا. مشرق وسطیٰ تو ڈسکس ہوا ہے, شمالی افریقہ ڈسکس ہوا ہے, اور جو اچھی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں وہ یہ کہ فلسطینی اتھارٹی جو کہ بڑے عرصے سے ڈس فنکشنل معلوم ہوتی ہے, اس میں ایک نئی روح پھونکنے کی کوشش سر انجام دینے کی بات ہوئی ہے. سب سے بڑی بات وہ یہ, اس کی کتنی کارآمد ہوگی یہ وقت پہ چھوڑتے ہیں, لیکن ایک کوشش ہوئی ہے کہ اسرائیلی حکام اور فلسطینی اتھارٹی کے حکام ان کو بٹھا کے ایک میز پہ لایا جائے, جو کہ میرے خیال سے بہت مشکل ہے. میرے لحاظ سے یہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا, لیکن جس طرح اس کشیدگی کے دوران جو کہ مئی 2021 میں تھی, فضا جو کہ بہت کشیدہ تھی, روس نے اکیلے سنگل ہینڈڈلی ایک ڈیل بروکر کی تھرو ایجپٹ. جب دونوں بڑی مملکتیں, دونوں ایشیائی بڑی مملکتیں ملیں گی تو کیا ایسا کرنا پاسبل نہیں ہوگا؟ جواب تو ہاں کی صورت میں دیا جا سکتا ہے, لیکن قبل از وقت ہوگا, کیونکہ ایسے بہت سے پلیئرز ہیں جو کہ امن جنہیں سوٹ نہیں کرتا. تو اس کا جواب کہ کیا اسرائیلی اور فلسطینی ایک ساتھ بیٹھیں گے اور روس اور چین کی یہ کوشش رنگ لائے گی, اس کا جواب چھوڑتے ہیں وقت پہ. نیوز ویک کو میں کوٹ کرتا چلوں, نیوز ویک کہہ رہا ہے رشیا چائنا سی آئی ٹو آئی آن اپروچ ٹو اینڈ اسرائیلی پیلسٹینین فائٹنگ. یہ تو ہو گئی ایک بات جو کہ مشرق وسطیٰ سے جڑی ہے. ذرا اپنے مغرب کے اپنے ایک مغربی ہمسائے کو ڈسکس کر لیتے ہیں تیمور, پھر آتے ہیں ذرا مشرقی ہمسائے کی شرارتوں پہ, جو کہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں, چھوٹی چھوٹی چالاکیاں یہ کر رہے ہیں. افغانستان, ہم بڑی تفصیل سے چیزیں ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ طالبان کا جو قبضہ ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. ریسنٹ اسالٹ جو طالبان نے کیا ہے وہ ہرات میں کیا ہے, قندھار میں کیا ہے, لشکر گاہ کے علاقے میں کیا, اور ہیلمند کے صوبے میں کیا ہے. مستقل طور پہ طالبان گراؤنڈ گین کر رہے ہیں, اور جو افغان افواج ہیں, جو ان کی فورسز ہیں, وہ پیچھے ہٹ رہی ہیں. ایسے میں ایک نان سیریس شخصیت جس کا نام ہے اشرف غنی, جسے میں بہت زیادہ وے نہیں کرتا, بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا. ظاہر ہے امریکی صدر ہے, بات کرنی پڑتی ہے, ان کی بات ایک اہمیت رکھتی ہے, لیکن بات وہ آپ کو کم ہی لگے گا کہ کوئی اچھی بات ان کے منہ سے عرض ہو. ریسنٹلی ایک بیان دیا ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ کس قسم کی حواس باختہ شخصیت ہے یہ اشرف غنی جس کا نام ہے. بدترین حالات ہیں, اپنی فورسز اس قابل ہیں نہیں کہ ڈیفینڈ کر سکیں افغانستان کو, اور موصوف فرما کیا رہے ہیں کہ طالبان کے خلاف ایک جنگ کا اعلان کر دیا جائے.
تو وہ کیا بھاڑ جھونکی امریکہ نے جو اتنے عرصے سے پیس کی کوشش کرتا رہا, پاکستان کو آپ نے اتنے عرصے انوالوڈ رکھا, آپ نے پورے فضا میں پھنسائے رکھا. اس قسم کی لیڈرشپ بیان دے رہی ہے افغانستان میں, شرم کی بات ہے ان کے لیے, شرم کا مقام ہے. کوٹ کرتا چلو طلوع نیوز کو کہہ رہا ہے, طلوع نیوز عرب نیوز کو کوٹ کرتا چلو معذرت کے ساتھ, کہ افغان پریزیڈنٹ کالز فار وار اگینسٹ طالبان ایز پیس ہوپس کرمبل. انتہائی فضول بیان. طالبان کا ریئیکشن آیا ہے. ذبیح اللہ مجاہد جو کہ وہاں سے ترجمان ہے طالبان کی سائٹ سے, انہوں نے اسے نان سینس کہا ہے, اور ہے بھی نان سینس ہی, کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ افغان طالبان کے خلاف ایک جنگ, اپنی فورسز کی آپ حالت دیکھیں, اپنی صدارت کی حالت دیکھیں, اپنے ملک کی حالت دیکھیں, اور آپ پھر کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. خیر, ایک اور شخصیت جو کہ چاہ رہی ہے کہ اس کی ریلیونس بڑھے افغانستان میں, وہ ہے سابق صدر حامد کرزئی. جب طالبان کی حکومت ٹوٹی اور امریکہ براہ راست انوالو ہوا یہاں, تو حامد کرزئی صاحب کو لایا گیا کہ امریکہ کے سٹیکس, امریکہ کے مفادات کو پروان چڑھانے میں زیادہ دیر یہ بھی نہیں چل سکے, اور افغانستان کے حالات ان کے دور میں بڑے خراب ہوئے. انہوں نے بھی ایک عجیب و غریب سا بیان دیا ہے, مجھے نہیں پتا یہ کیا, مجھے لگتا ہے یہ آس پاس بیٹھ کے آج کل محفلوں میں ذرا آس پاس رہ رہے ہیں دوسرے کے, اور کہتے ہیں طالبان ول بی ڈیفیٹڈ اف نو پولیٹیکل سیٹلمنٹ. کارزئی کو کوٹ کرے طلوع نیوز. عجیب و غریب بیانات افغان قیادت کی طرف سے آ رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں سے یہ اشرف غنی کے بیان کے پیچھے یہ بھی آپ سیکنڈ کر رہے ہیں. بالکل بالکل کشیدگی مزید اس سے بڑھتی ہوئی بالکل. آپ دیکھیں ذرا, یہ اعلیٰ ترین عہدوں پہ رہنے والی شخصیات ہیں, ان کی بات کی ایک اہمیت ہے تیمور, اور اس طرح کی نان سیریسنس جب آپ ان کے منہ سے نکلتی سنتے ہیں تو آپ کو افسوس ہوتا ہے, خاص طور پہ تب جب آپ دیکھیں کہ آپ کا ملک ان کے لیے کوشش کر رہا ہے اور یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. فارن پالیسی نے بہت انٹرسٹنگ بات کی ہے. یہ جو ان کے بیانات ہیں, اگر یہ دیکھ لیں ہمارا پروگرام تو ان تک یہ پہنچا دوں کہ فارن پالیسی معمولی جریدہ نہیں ہے. فارن پالیسی کہہ رہا ہے کہ the Taliban have not and will not ever change. اگر یہ پڑھنا چاہیں, اگر تو اشرف غنی صاحب کے پاس وقت ہو تو اسے پڑھیں, انہیں پتہ چلے کہ ریئلٹی ہے کیا. دوسرے ہمارا جو مشرقی ہمسایہ ہے, یہ بھی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتا تھا. جی ویسے تو پریس میں کوٹ ہونے والی چیز ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ریاست کی پالیسی کی عکاس ہو, لیکن چونکہ چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں, اندازہ ہے کہ آر ایس ایس کے جو گنڈے ہیں جو اس وقت بھارت کی ریاست کی اعلیٰ ترین سطح پہ براجمان ہیں, اقتدار کی اعلیٰ ترین سطح پہ, مودی, امیت شاہ, راج ناتھ وغیرہ, ان کی نظریات کی عکاسی کرتا ایک مضمون آج میری نظر سے گزرا, اور ٹائمز آف انڈیا نے اسے شائع کیا. موصوف مجھے نہیں پتا اس کے ایڈیٹر کون ہے, لیکن یہ مضمون شائع ہوا ہے. اسکرین پہ ہم دکھا رہے ہیں, کہتے ہیں کہ ٹائمز آف انڈیا, ہو میسڈ اپ افغانستان. اب اس موضوع میں یہ جو باتیں کر رہے ہیں تیمور, یہ اس قدر عجیب و غریب باتیں ہیں. آپ نے وہ محاورہ تو سنا ہوگا کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. ایسا ہی ہے, آپ کا کام ہی نہیں ہے افغانستان پہ آپ ہمارے خلاف بات کریں, اس میں بھی پاکستان. لیکن اگر یہ سوال یہ اپنے آپ سے پوچھیں تو شاید ان کو بس اللہ کرے, اللہ انہیں توفیق دے کہ سوال خود سے کریں. بیگانی شادی میں بلا وجہ کود رہے ہیں, آپ کا کام ہی نہیں ہے. سب جانتے ہیں ریلیونسی میرے خیال میں درست کہہ رہے ہیں آپ. یہ وہ سوچ ہے جو کہ آر ایس ایس کی اعلیٰ ترین قیادت کی عکاس ہے, اور اسے ٹائمز آف انڈیا کوٹ کرے. میں ٹائمز آف انڈیا پہ بلیم نہیں ڈالا, لیکن یہ اس سوچ کی عکاسی کر رہی ہے جو کہ ان کی اعلیٰ ترین ایشیلونز میں آپ کو نظر آتی ہے. کہ پاکستان پہ الزام لگا رہے ہیں موصوف, ان کے جو ایڈیٹر صاحب ہیں, کہتے ہیں کہ امریکہ تو فیل ہوا ہے, لیکن پاکستان کا بہت بڑا رول ہے افغانستان کے حالات خراب کرنے میں. تو ذرا نظر تھوڑی سی اس پہ بھی ڈال لیں جو آپ کرتے رہے ہیں افغانستان میں, تھوڑی سی نظر اس پہ بھی ڈال لیں جو آپ افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان میں کرتے رہے ہیں. بالکل, اگر میں نے یہ سوال اپنے سے کریں تو ایک پوری چارج شیٹ ہے ان کے خلاف کہ جو پاکستان میں, بلوچستان میں, سندھ میں ایکٹیویٹیز افغانستان کی سرزمین سے انجام دیتے رہے ہیں, اور پھر اس طرح کی باتیں ان کا پریس چھاپتا ہے تو افسوس ہوتا ہے. موصوف فرماتے ہیں ہو میسڈ اپ افغانستان. اس کا جواب میرا خیال ہے ذرا عبداللہ خود ہی دیکھ لے کہ کون ہو ہیز میسڈ اپ افغانستان. عجیب و غریب خبر دیکھ کے دکھ ہوا, اور شائع کرنے سے پہلے ذرا بندے کو تھوڑا سا تصحیح کر لینی چاہیے, سوچ لینا چاہیے. افسوس بہرحال ہوا ہے. تو یہ چیزیں تیمور جو کہ ڈسکس کرنا ضروری تھا. پاکستان سے ان سب چیزوں کا براہ راست تعلق ہے. میرا خیال ہے وقت ہمارے پاس قلیل ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ
कंक्लूड करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया उनीब आपका। नाजरीन आगे आने वाले वक्तों में देखना पड़ेगा कि जो अफगानिस्तान की सूरत हाल उसमें कुछ बेहतरी आती है या नहीं। बज़ाहिर तो नहीं लग रही कि कुछ आने के इम्कानात हैं, लेकिन फिर भी हमारी दुआ है कि ये इसका हल जल्द से जल्द निकाला जाए। नाजरीन ये था आज का शो मेरे लिहाज से। देखते रहिए ABC न्यूज पाकिस्तान, क्योंकि ABC न्यूज पाकिस्तान है सच की आवाज। मजीद तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट abcnews.com.pk। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।